अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जनवरी 2025 है, तो इसका वीलॉग शुरू करते हैं। तो आज जैसे कि इंटरनेशनल न्यूज़ से ही मैं अक्सर शुरू करती हूँ, और उसमें ये मैं बता रही हूँ कि जब अमेरिका का जो नया प्रेसिडेंट आ रहा है ट्रम्प, और बाइडन की हुकूमत ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो आज बाइडन ने भी अप्रिशिएट किया है ट्रम्प को कि उसने जो सीज फायर करवाया है गजवा का और इसराइल की वॉर का। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है, ये छोटा सा काम नहीं है। इतने लोग मर रहे थे, शहीद हो गए हैं और लोग बेघर हो गए हैं। तो उसने स्पेशली जाते जाते उसको अप्रिशिएट किया है, उसके इस बहुत बड़े काम को। तो नहीं तो ये बाइडन के टाइम में ही ये वॉर शुरू हुई थी, और अगर बाइडन रहता तो ये वॉर अभी तक रहती। तो उसने अपने ओथ लेने से पहले ही बहुत अहम काम किया है। तो दूसरा ये भी बताना चाहूँगी कि देखें, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो सही हैं उनके क्या तौर तरीके और क्या असूल हैं। आज उन्होंने दोनों ने बहुत अच्छी तरह एक दूसरे के साथ जाते जाते हाथ मिलाया है और अप्रिशिएट किया है और थैंक यू वेरी मच कहा है फॉर सर्विंग ऑफ फॉर अमेरिका। तो तरीक़ेकार तो यही है कि एक प्रेसिडेंट जाए और दूसरा आए तो उसको आप अप्रिशिएट भी करें, वेलकम भी करें और जाने वाले का शुक्रिया अदा करें। तो लेकिन अगर इसके ऑपोजिट पाकिस्तान में देखा जाए, तो जो पहला प्राइम मिनिस्टर जाता है या प्रेसिडेंट जाता है तो वो सीधा वहाँ से उस कुर्सी से सीधा जेल में जाता है, उसको सीधा जेल भेजा जाता है और मुकदमे बना दिए जाते हैं। ये कितना डिफरेंस है, ये यहाँ से 100 ईयर्स या 200 ईयर्स यूँ कह लें कि मेंटली तौर पर पीछे हैं, और वो भी इस टाइम में। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना जा रही थी। लेकिन जो इसराइल और गजवा की जंग जो ख़त्म हुई है उसमें कतर ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, जो कि बाकी भी और भी कंट्रीज़ ने किया है, मुस्लिम कंट्रीज़ ने। लेकिन कतर के वज़ीर आज़म ने और वज़ीर ख़ारजा ने बहुत अहम रोल अदा किया है और इसका मुआहदा करवाने में ना, इसको ख़त्म करने में। क्योंकि जब तक बीच में कोई आर्टिफिकेशन ना करे, कोई मसालत ना करवाए, उतनी देर तक कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई जंग इस तरह की ख़त्म होने में थोड़ी दुश्वारी पेश आती है। तो बहरहाल ये काम हो गया, अल्लाह पाक का शुक्र है कि लोगों की मज़ीद जानें ज़ाया जाने से बच गई हैं। तो दूसरा आपको एक और मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह की दे रही हूँ कि जो कि आइंदा आने वाले टाइम में थोड़ा सा समझना चाहिए। वो ये है कि ट्रम्प ने कहा है, सूडान एक कंट्री है, सबको ही मालूम है, सूडान के जो आर्मी चीफ है उसके ऊपर पाबंदियां लगाने लगा है। तो जब आर्मी चीफ पर पाबंदियां सूडान के लगाने लगा है, तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर पाबंदियां नहीं लगाएगा, जहां पर कि पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कितना जुल्म सितम हो रहा है। तो उसने सूडान के आर्मी चीफ पर पाबंदियां लगाने का कहा है। और दूसरा पाकिस्तान में जो कि एक अमेरिकन बहुत अहम बंदा, जैसे कि बाइडन की हुकूमत के दौरान में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अहम बंदा, चले मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि जैसे सफ़ीर कह लें, अब उसका टाइम वहाँ पर ख़त्म हो गया। जो वहाँ से वापस पाकिस्तान से अमेरिका वापस आने लगा है, तो उसने पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी चीफ को डायरेक्ट बाकायदा कहा है कि अब हालात जो हैं वो बदल जाएंगे, आप लोग अपने आप को ठीक कर लें। उसने यानी कि बड़े तरीके से और डायरेक्ट वार्निंग दी है। तो उसे पता है कि जो पहले हो रहा था बाइडन की हुकूमत में, जो कुछ हो रहा था ट्रम्प की हुकूमत में, वैसे नहीं हो सकता। तो उसने उन दोनों को वहां पर कहा है कि आप अपने हालात सही करें, और अब वैसे काम नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था। अब ये समझदारों को समझ जानी चाहिए, लेकिन साथ ये भी कहा कि इसको 20 जनवरी से पहले ठीक करें, यानी कि ट्रम्प की हुकूमत ओथ लेने से पहले ही ठीक कर लें।
اب پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ اس نے سوڈان کے آرمی چیف کو کہا ہے کہ ہم آپ پر پابندیاں لگا رہے ہیں، وہ ان کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ تو جب وہ سوڈان کے آرمی چیف پر پابندیاں لگا رہا ہے، تو جو کہ پاکستان کے اتنے زیادہ حالات خراب ہیں اور پوری دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کتنا قتل و غارت، ظلم ستم، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کو، لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کتنی انوالو ہے یہ تو سب کو بھی پتا ہوتا ہے کہ پاکستان میں حکومت کون کر رہا ہے اور پیچھے کون کر رہا ہے۔ تو کیا وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پر آرمی چیف پر پابندیاں نہیں لگائے گا؟ تو ہم تو اپنے چاہتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اچھا کام کرے، ہمارے پاکستان کا نام ہو، آرمی کا نام ہو، آرمی سے ساری دنیا پیار کرتی ہے اور عزت کرتی ہے، اور اسی طرح پوری دنیا میں ان کا رسپیکٹیبل طریقے سے نام ہونا چاہیے۔ لیکن جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر ایک جو اگزامپل سوڈان کی ہے اس سے سمجھ لینا چاہیے، اور جاتے جاتے اس امریکن بندے نے مطلب کہ صاف سمجھ کی بات ہے کہ سفیر ہی جا رہا ہے نا وہاں سے، جو امریکہ کا جس کا ٹائم ختم ہوا ہے اسی نے ہی کہا ہے نا، تو اس نے صاف تو منہ پہ کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اور دوسرا اس نے ظلم خلیل صاحب کی بھی ایک ٹویٹ ہے جس میں بھی انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے اپنی ٹویٹ میں کہ دو تین چیزیں لوگوں کو کرنی چاہیے۔ ایک تو عمران خان کے ساتھ حالات ٹھیک کرنے چاہیے، اور آئی ایس آئی کو، آرمی چیف کو اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ کہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اب جیل سے ریلیز دینا چاہیے، ان کو ریلیز کرنا چاہیے، یعنی کہ وہ غیر قانونی طور پر اندر بند ہیں۔ تو اب اتنی ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم جیسے نالائق اور بیکار لوگ سمجھتے ہیں تو وہ ان سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، تو ان کو جب ڈائریکٹ منہ پر کہا جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے ہی اپنے حالات ٹھیک کر لیں، یہ نہ ہو کہ اور 2-3 دن تو رہ گئے ہیں تو آ کے اگلا زبردستی ایک کال بھی کرے گا، تو آپ لوگوں میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ لوگ سنبھال سکیں چیزوں کو۔ جس ملک نے قرضہ لے کر کھانا ہو وہ اپنے پاؤں پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ تو آگے سے جواب وہ دے سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اپنا پیسہ ہو اور اپنی زمین ہو، وہ خود اسٹرانگ ہو۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ حالات جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں اور چینج ہو رہے ہیں، اور 2-3 دن بعد اور چینج ہو جائیں گے۔ اور صاف تو وہ کہہ گیا سفیر بائیڈن کی، کیونکہ بائیڈن کے ساتھ وہ بھی گیا، اس کی بھی حکومت ختم ہو گئی۔ تو ایک تو یہ میں نے کہا آپ کو میں یہ چیزیں کلیئر کروں۔ دوسرا، ٹرمپ کا جو جھکاؤ ہے وہ انڈیا کی طرف ہے، کیونکہ انڈیا اور چائنا کے آپس میں آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے حالات کشیدہ چلے آ رہے ہیں، اور چائنا ادھر سے سپر پاور بننا چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے میں سپر پاور رہوں، تو اس لیے چائنا اور امریکہ کے آپس میں حالات خراب ہیں، اور چائنا اور انڈیا کے آپس میں حالات خراب ہیں۔ تو امریکہ کا ٹرمپ کا جو ہے وہ انڈیا کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، اور اس سلسلے میں جو کہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں کہ 2 بندے ہیں، ایک تلسی نام کی ہے اور دوسرا ہے مائکرو روبن۔ تو یہ 2 بندے ایڈمنسٹریشن کے جو ہیں اس کے وہ ویسے ہی پاکستان کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو سب نالج ہے کہ پاکستان کی حکومت اب کیسی بیٹھی ہوئی ہے اور کس طرح آئی ہے، اور الیکشن کس نے جیتا ہے، اور بیٹھا کون ہوا ہے زبردستی، اور ان کے اوپر پہلے کیا مقدمے تھے، کتنا ان لوگوں نے کرپشن کیا، ان کو ساری نالج ہے، تو وہ پسند نہیں کرتے، اسپیشلی تلسی۔ تو اس حساب سے انہوں نے جو ایڈمنسٹریشن کام کر کے نیچے سے پریزیڈنٹ کو پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے تو وہی کچھ بتانا ہے جو کہ وہ خود ڈس لائک کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب پاکستان کے بھی حالات چینج ہونے کے
لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ چینج ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ لوگ ویسے زیادہ خود سمجھدار ہیں، تو میں تو ایک ناچیز سی انسان ہوں، تو میں تو آپ کی فیور میں ہی بات کروں گی، اور میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ کسی کے کرنے سے کہنے سے پہلے انسان خود ہی ٹھیک ہو جائے، اور جو کہ عمران خان کو ریلیز کریں اور اس کے مقدمے خام خواہ نہ بنائیں، ان کو ختم کریں، تو پاکستان کے حالات ٹھیک کریں، لوگوں کو نہ اٹھائیں، جو قیدی ہیں ان کو بھی چھوڑیں. تو اس طرح بہت بدنامی ہو رہی ہے. یہ نہ ہو کہ وہ اوپر سے پھر ایک فون آئے یا اوپر سے تھوڑے سا سختی ہو، تو پھر بھی تو آپ لوگ کریں گے نا، تو کیا فائدہ ہوگا. انسان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے. تو اگر انسان اپنی رسپیکٹ کا خیال رکھے تو وہی جینے کا مزہ ہے، ادروائز تو بیکار ہے. میں تو یہی سمجھتی ہوں. تو دوسرا اب تھوڑی سی ہم خبروں اس پر بھی آ جاتے ہیں ڈومیسٹک، لیکن ایک اور بھی نیوز یاد ہے کہ یوکرین اور برٹن کے درمیان میں 100 سالہ شراکتی معاہدہ ہو گیا ہے. برٹن اور یوکرین کا 100 سالہ کافی لمبا ٹائم ہے، یعنی کہ ایک پوری صدی گزر جائے گی اس میں. تو یہ اچھی بات ہوئی ہے. تعلقات اچھے ہونے چاہیے ہر کنٹریز کے آپس کے دوران میں. تو اب ڈومیسٹک نیوز پر آ جاتے ہیں. ڈومیسٹک نیوز میں ہم لے لیتے ہیں سب سے پہلے، جی آج تحریک انصاف نے اپنا ریٹرن چارٹرڈ آف ڈیموکریسی ان کو دے دیا ہے، کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ریٹرن لیک کر دیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں آپ لوگوں میں. تو حکومتی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس لیے چاہ رہے تھے کہ یہ ریٹرن دے تو ہم اس کو ایک لہرائیں کہ دیکھو جی یہ NRO مانگا ہے. ان کی نیت میں یہ پرابلم تھی، لیکن تحریک انصاف والوں نے اچھا ریٹرن دیا ہے. انہوں نے اس میں یہی بتایا گیا کہ جو 9 مئی کو اور جو 26 نومبر کو جو قتل و غارت ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے، اس کی ساری ویڈیوز بھی یہاں بھی موجود ہیں، ساری جگہ موجود ہیں. لیکن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں یہی چیزیں لکھ کر دی ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑا جائے، اور اس کی جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور خامخواہ کے مقدمے بنائے گئے ہیں. اور گوہر ایوب صاحب جو ہیں ان کی ڈائریکٹ ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ، اور یہ ملاقات جو ہوئی ہے یہ عمران خان کی اجازت سے ہوئی ہے. عمران خان کو اس کا علم ہے، انہوں نے اجازت دی تھی ملنے کی. اب جب گوہر ایوب صاحب نے ملاقات کی ہے تو جو اس وقت حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کھلبلی مچ گئی. ان کو بڑی پریشانی ہے کہ یہ کیوں ملے ان کے ساتھ، کیونکہ ہر ایک کو ڈر تو ہوتا ہی ہے کہ شاید ابھی ہم گئے ہماری بھی حکومت گئی، جالی بیٹھے ہوئے ہیں. تو حکومت تو فوراً اس کی جس نے الیکشن نہ جیتا ہو اس کو تو ویسے ہی ڈر ہوتا ہے. تو ان میں کافی سارے کھلبلی مچ چکی ہے اور پریشانیاں بڑھ چکی ہیں حکومتی لوگوں میں. تو انہوں نے اپنا ریٹرن دے دیا ہے، اور اچھا ریٹرن لکھ کر دیا ہے. تو اب دیکھیں آرمی چیف صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. اور دوسرا ایک بیڈ نیوز یہ ہے کہ ایک آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک کشتی پہلے بھی ڈوبی تھی جس میں 40 لوگ ڈوب گئے. پھر ایک اور ڈوبی یونان جاتے وقت، جو کہ 36 پیپل اس میں بھی جانے گئی ہیں. اب ایک کشتی اور ڈوبی ہے جو اسپین جا رہی تھی، جس کا بہت زیادہ پھر دکھ ہوا ہے کہ اس میں ٹوٹل پیپل 86 تھے، جس میں سے کہ پاکستانی 45 کہتے ہیں کہ وہ 45 تھے پاکستانی. اور اس میں تقریباً کوئی 12 بندے گجرات کے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. اسی طرح 2 3 مختلف علاقوں کے قصبوں کے لوگ ہیں، کوئی میاں والی یا اس سائڈ کے لوگ، میاں چلو پتہ نہیں کیا کچھ علاقوں کے نام ہے، وہاں کے لوگ ہیں. تو باقی جو ان ایجنٹس جو ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں نے ان لوگوں سے پیسے لیے، اور پھر اس میں بیچ میں FIA بھی انوالو ہوتی ہے. اور جب آدھے سمندر میں آئے تو اس میں ان لوگوں نے، ان کے جو باہر کی کنٹریز کے بھی جو بیچ میں ایجنٹ تھے، ان لوگوں نے دوبارہ پیسے مانگنے شروع کیے ان سے
جب مانگنے شروع کیے تو ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے، انہوں نے تو جو پیمنٹ کی تھی جہاں جن جن علاقوں سے وہ لوگ آئے تھے وہاں پر پیمنٹ کر دی گئی تھی ان کی. تو جب پیمنٹ نہ کی گئی تو آدھے سمندر میں آ کے انہوں نے کشتی روک دی. اب آدھے سمندر میں کشتی روکی ہے تو 1 ہفتہ 8 دن وہ لوگ آدھے سمندر میں وہ کشتی کھڑی رہی. بتائیے کس قدر ظلم ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور وہ بھوکے پیاسے کچھ ویسے ہی مر گئے طبعی موت، اور کچھ ویسے ڈوب کے مر گئے، کچھ کو انہوں نے قتل کر دیا. اور پاکستان میں لوگوں کے گھروں میں رونا پیٹنا پڑا ہوا ہے، اور کچھ نے چھلانگیں لگا دی سمندر میں. یہ عالم ہے ہم پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کے ایف آئی اے لوگوں کا. ان لوگوں کے ملے بغیر تو ایجنٹ کام نہیں کر سکتے ہیں. اور سنا ہے کہ ایف آئی اے کے جتنے لوگ ہیں جو اس میں ساتھ انوالو ہوتے ہیں ایجنٹوں کے ساتھ، ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں اربوں روپے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں. اس طرح مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے. یعنی کہ پچھلے مہینے سے 1.5 سے 2 مہینے میں یہ تیسری کشتی ڈوبی ہے. اگر کوئی قانون ہو وہاں پر اس کنٹری میں تو اس طرح ایجنٹ جو ہے وہ لوگ ویزے لے کے اور ان کو مختلف پیسے لے کے دلوا کے ایک ہی کشتی میں بٹھا کے بھیجتے ہیں، اور پھر اس کشتی میں اتنا وزن وہ نہیں افورڈ کر سکتی جتنے کہ زیادہ لوگ اس میں بٹھا دیے جاتے ہیں. اور آدھے سمندر میں دیکھیں انسان کتنا مرضی ظالم ہو وہ بھی اللہ پاک سے ڈرتا ہے. آدھے سمندر میں کشتی رو کے وہ بھوکے پیاسے، نہ ان کے پاس کھانے کو، نہ پینے کو، نہ کچھ، اور ان سے پیسے مانگ رہے ہیں، اور کچھ کو قتل ہی کر دیا وہاں پر. اب قتل کر کے کشتی میں تو نہیں رکھنا تھا انہوں نے، ظاہر سمندر میں پھینک دیا ہوگا. اس طرح لوگوں کی جانیں گئی ہیں وہاں پر، جو بھی نیوز ہے. اور کوئی رسپانسبلٹی کوئی نہیں پکڑ رہا، نہ حکومت پکڑ رہی ہے، نہ ایف آئی اے والے پکڑ رہے ہیں، کوئی نہیں رسپانسبلٹی پکڑ رہا نا. تو یہ اتنی لاکھ قانونیت ہے اس کنٹری میں. تو اب دیکھیں، اب اللہ کے بعد اب یہی امید ہے کہ ٹرمپ ہی آگے ان لوگوں کو سیدھا کرے گا کچھ، تو پھر ہی کچھ حالات ہوں گے، چینج ہوں گے. تو دوسرا، عمران خان صاحب نے 8 فیبرری کا احتجاج کی انہوں نے کال دے دی ہے. تو پورے پاکستان سے لوگ اب نکلیں گے، اور اپنے حق کے لیے، اور نکلنا بھی چاہیے، اپنے رائٹس کے لیے نکلنا چاہیے. ملک کو تو ڈیمیج کوئی بھی نہیں کرے گا، نہ کرنا چاہیے. کسی ادارے کو بھی کوئی ڈیمیج نہیں، نہ پہلے کرتا تھا نہ اب کرے گا، تو کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن اپنا احتجاج جو ہے وہ تو کرنا چاہیے، اور اپنی ڈیمانڈس رکھنی چاہیے. یہ تو ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے. تو خام خواہ لوگوں کو اندر قید کیا ہوا ہے، خام خواہ کے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ ملک کے لیے روز یہ چیزیں ہونی اچھی چیزیں نہیں ہیں. باقی کنٹریز کو دیکھیں وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ڈیلیور کر رہے ہیں پروجیکٹس جس میں کام ہو، لوگوں کو جابس ملے، لوگوں کی ایجوکیشن ہو. تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے نا، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور بدنامی بھی ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ کچھ نیوز تھی، میں نے کہا میں آپ کو نیوز دوں. تو اگلا ویلاگ کرتے ہیں. تو میرا جو ویلاگ ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور بہتر کر سکوں، اور میں بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے تیار کرتی ہوں. اور میں پھر چینل کا بتا دیتی ہوں، جو بیچارے گاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. میرا چینل ہے جی 7RYK. اور میں بہت جلد ٹک ٹاک پر بھی آ رہی ہوں، کل تک انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بھی بتا دوں گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.